सूरज की नारंगी किरणें हर सू फैली हुई थी। सूरज डूबने के करीब था। यूं मालूम होता था जैसे लाल और जर्द गोला आसमान पर रखा गया हो। हल्की हल्की हवा बली महसूस हो रही थी। हादी ने सूरज की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर ट्रैक्टर का गियर बदला, जिससे ट्रैक्टर की स्पीड में इजाफा हुआ। जो ही उसने मोड़ काटा, उससे कुछ फासले पर एक लड़की जाती दिखाई दी। उसने इर्द गिर्द देखा तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई ना दिया। उसने हाथ झटक कर घड़ी पर टाइम देखा। इतने में ट्रैक्टर लड़की के करीब पहुंच चुका था। लड़की ने जो ही ट्रैक्टर की आवाज़ सुनी तो जल्दी से अपना गुलाबी दुपट्टा, जिस पर सफ़ेद और सब्ज़ कढ़ाई की हुई थी, मुंह की तरफ खींचा और तेज़ कदमों से चलने लगी। हादी ये देखकर मुस्कुराया। फिर उसके करीब जाकर ट्रैक्टर रुका और उससे पुकारा, नूर। वो 2 कदम चली तो उसने फिर से पुकारा, नूर। 1 मिनट रुको। वो आवाज़ सुनकर रुकी। उस आवाज़ को हज़ारों में पहचान सकती थी। वो क्यों ना रुकती। आ जाओ। रुक क्यों गई हो? हादी बोला। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वो हिचकिचाते हुए बोली, आ जाओ भाई, या खुद ले जाऊं। वो मुस्कुराहट से बोला। वो लम्हा भर को मुस्कुराई। दाएं रुखसार पर पड़ने वाला डिम्पल बेहद बड़ा महसूस हुआ। वो आगे बढ़ी और ट्रैक्टर को देखा कि किस तरह से ऊपर चढ़े। हादी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। झिझकते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और ऊपर चढ़ी। टारू के ऊपर बनी हुई सीट पर हादी की तरफ मुंह करके बैठ गई। हादी ने उसे देखा और शरारत बड़े अंदाज में कहा, हसन साहब के 2 ही बेटे थे, एक मोहम्मद अली और दूसरा हनान अली। दोनों की शादी उसने एक साथ बड़े धूमधाम से की। उनकी बहुत सारी ज़मीनें थी, जिन पर सारा काम वो और मोहम्मद अली मिलकर करते थे। जबकि हसन साहब का छोटा बेटा हनान अली कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर में जाता रहता था। मोहम्मद अली समरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम हादी रखा गया। उसके 1 साल बाद हनान अली और आमना के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम नूर रखा गया। जब हादी 7 साल का और नूर 6 साल की थी तो एक दिन हसन साहब ज़मीनों से लौटे और फिर जो सोए तो उठे ही नहीं, उसका असर सब घर वालों पर पड़ा। अब सारा ज़मीनों का काम मोहम्मद अली ही संभालते थे। हादी 11 साल। नूर ने उसे पुकारा। उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। सुबह का वक्त था। वो दोनों स्कूल जा रहे थे। दोनों 5वीं जमात में पढ़े थे। वो उसने अमरूद के दरख्त की तरफ इशारा किया तो ना समझी के आलम में उसे देखने लगा। ओफो भाई, मुझे ही देखते रहोगे कि उतार के भी दोगे? वो गुस्से और झंझलाहट बड़े लहजे में बोली, क्या उतार दूँ? वो बोलन पानी से बोला, मेरा सर। वो गुस्से से बोली, एक तो तुम्हारे दिमाग में छोटी सी बात नहीं आती। मुझे तो लगता है जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस खोपड़ी में दिमाग की बजाय भूसा बांट दिया है। वो हाथ से उसके सर पर दबाव देते हुए बोली, अब मेरा मुंह ही तकते रहोगे और तब तक चाचा सीधा आ जाएगा। जैसे से 5 अमरूद तोड़ कर ला और फिर मिलकर खाएंगे। उसके हिचकिचाने पर वो उसे बच्चों की तरह पुचकारते हुए बोली, चांद नहीं हो मेरे, देखो चांद तो उतार दिया करते हैं ना, जल्दी जल्दी उतार के लाओ, स्कूल से देर हो जाएगी वरना। फिर उससे चढ़ते ही बनी। उसने जो अमरूद उतारे वो नूर ने अपने बैग में ठोंस दिया और शहाना अंदाज में बोलती हुई चल दी, अब आ जाओ, मैं जा रही हूँ। अभी वो दर से उतरा ही था कि उससे बारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, यहाँ क्या कर रही हो लड़की? जी कुछ नहीं। उसे लगा जैसे उसका हल्क खुश्क हो गया हो। हादी ने उसकी तरफ देखा, जिसने अपने ही काद जितना लंबा डंडा उठा रखा था। उसके बदन पर सफ़ेद बनियान और लुंगी थी। उसकी सुरह सुरह आंखें उसे खौफनाक बना रही थी। उसने अपनी सुरह आंखें इधर उधर घुमाई। कहाँ जा रही है? उसकी बारी रूबदार आवाज़ फिर से सुनाई दी। वो मैं वो हकला गया था। क्या वो मैं की रट लगा रखी है? वो कहर आलूदा नज़र से उसे देखते हुए बोला था। वो मैं स्कूल जा रहा था। हादी खौफज़दा आवाज़ में बोला। उसका खौफ की वजह से सुरह बढ़ता चेहरा देखा वो बोला, आज पहली और आखिरी बार तुम्हें माफ़ करवा, आइंदा अगर अमरूद तोड़ने की कोशिश की तो। उसे उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोला, जाओ भागो यहाँ से। वह जल्दी से मुड़ा और अपना जूता पहना और बैग उठा कर जाने ही लगा था कि वह बूढ़ से फिर से बोला, 1 मिनट रुको। वो खौफज़दा निगाहों से उसे देखते हुए रुका। वो अमरूद उठा कर ले जाओ। उन्हें एक गिरे हुए अमरूद की तरफ इशारा किया। हादी ने अमरूद उठाया और स्कूल की तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद वो मूँछों को ताव देते हुए मुस्कुराया। हादी कुछ ही देर बाद उसके करीब जा पहुंचा। उसको नूर ने एक भी अमरूद ना दिया। हादी ने सिर्फ वही अमरूद खाया जो कि चाचा शीदा ने दिया था।
نور ایک شرارتی اور لڑنے جھگڑنے والی لڑکی تھی، جبکہ ہادی ان کاموں سے دور بھاگتا تھا۔ 5ویں کلاس میں ان کا شاندار رزلٹ آیا تو گاؤں بھر میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ اس کے بعد وہ شہر میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ انہیں ایک ڈرائیور سفید چمچماتی گاڑی میں روزانہ چھوڑاتا تھا۔ میٹرک کے بعد نور کو گھر بٹھانے کا کہا گیا، مگر ہادی کی کوششوں سے وہ آگے پڑھنے بھی جانے لگی تھی۔ وہ دونوں اب موٹر سائیکل پر کالج جاتے تھے اور نور اسے راستے بھر میں ہنساتی رہتی تھی۔ ہادی 1 منٹ رکو، نور نے اسے رکنے کو کہا، لیکن وہ سنی انسنی کرتا بائک چلاتا رہا۔ یہ دیکھ کر نور نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے شدت سے ہلایا کہ بائک گرتے گرتے بچی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہادی قمیض درست کرتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی بائک سے بھی اتر گیا۔ وہ امرود تو اتار دو، وہ بے حد معصومیت سے بولی۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر سے بائک پر بیٹھ گیا۔ یہی کہنا تھا، بیٹھو۔ ہادی اتار دو نا، بہت دل کر رہا ہے، وہ منت بڑے لہجے میں بولی۔ وہ اترا اور غصے سے اسے چند امرود اتار کر دیے۔ صد شکر کہ آج وہاں کوئی نہ تھا اور وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ نور کو امرود بے حد پسند ہے، چاہے وہ کچے ہو یا پکے۔ یہ لو تم بھی کھاؤ۔ وہ کھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ہادی نے چلتی بائک سے کندھے پر رکھے ہاتھ کو دیکھا اور پھر غصے سے بولا، میں نے نہیں کھانے۔ نہ بھی کھاؤ، میرا کیا جائے گا؟ وہ ہاتھ پیچھے کرنے لگی تھی کہ وہ امرود چھیننے کے ساتھ بولا، ایسے معاف کر دوں گا، سارے امرود تم ہی کھاؤ گے، اور ساتھ ہی امرود کھانے لگا۔ نور کی وجہ سے اسے بھی امرود اچھے لگتے تھے۔ حنان علی آج زمین دیکھنے کے لیے آیا تو محمد علی بھی ساتھ تھے۔ اس نے اس کو ساری زمینیں دکھائی اور پھر وہ دونوں ٹیوب ویل پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھوئے۔ پھر محمد علی اسے سے اس کے کاروبار کے سلسلے میں پوچھنے لگا۔ پھر وہ بولا، حنان بھائی، میرے مرنے جینے کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ کہ کل مر جاؤں۔ میں اپنا ہادی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ ارے بھائی، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ پریشان ہو گیا۔ کیا آپ اپنی اس قدر لائق بیٹی میرے نالائق بیٹے کے لیے دے سکتے ہیں؟ وہ بولا تو صرف اتنا، ارے تمہارا بیٹا تو ہیرا ہے، ہیرا، کون اس سے بیٹی نہیں دینا چاہے گا؟ مجھے یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے۔ حنان علی خوش ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اس جمعے کے مبارک دن کو منگنی کی رسم رکھ لیتے۔ محمد علی نے حنان علی سے کہا۔ ٹھیک ہے، بڑی دھوم دھام سے ان کی منگنی کی گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زمانہ ان کی اس خوشی کو جلد از جلد نکلے گا، کیونکہ زمانہ کسی کی بھی خوشی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس وجہ سے ان کی خوشی کو بھی غم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لگا لو رٹے جتنے بھی لگانے ہوں، لیکن پھر بھی مجھ سے زیادہ نمبر نہیں آئیں گے۔ ہادی جو ابھی ابھی اوپر والی منزل پر آیا تو اسے رٹے لگاتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا۔ وہ دونوں اب سیکنڈ ایئر کے طالب تھے۔ اس نے ایک غصے والی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے رٹا لگانے میں مصروف ہو گئی۔ ہادی نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ گندمی رنگت کی پرکشش لڑکی تھی، جس کی سیاہ آنکھیں، جس پر دراز مڑی ہوئی پلکیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی، تیز سر و ریشمی دوپٹہ سر پر پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹہ بار بار اتر رہا تھا، جس سے وہ پھر سے سر پر ٹکانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال لٹو کی صورت میں اس کے چہرے کا طباع کرتے دکھائی دیے، جس سے وہ بار بار کانوں کے پیچھے کر رہی تھی۔ اس کے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے، جس کی وہ زیادہ تر چوٹی بنائے رکھتی تھی۔ ہادی کے لب اپنے آپ مسکرائے۔ اسی وقت نور نے اسے دیکھا، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ دانت کیوں نکال رہی ہو؟ وہ بولی، جس پر ہادی اور زیادہ مسکرایا۔ وہ انہیں بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا وہ؟ اس نے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا، ایک تو تمہاری اس کھوپڑی میں چھوٹی سی بات نہیں آتی۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے تمہاری اس کھوپڑی میں دماغ کی بجائے بوسہ بھر دیا ہے۔ انہوں نے اس کی سالوں پہلے کی بات کو لفظ بہ لفظ دہرایا۔ پہلے تو وہ نہ سمجھی کہ عالم میں اسے دیکھتی رہی، پھر جب سمجھ میں آئی تو پھر وہ بولی، اچھا؟ وہ غصے سے بولتی اس کی طرف دوڑی۔ ہادی نے دیکھا تو سیڑھیوں کی طرف دوڑا اور 3 4 سیڑھیوں کو ایک ساتھ عبور کرتا چلا گیا۔ وہ بھی جلدی جلدی اس کے پیچھے اترنے لگی۔ ابھی ہادی سیڑھیوں سے اتر کر تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ آنے والی شخصیت سے ٹکرا گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوا، دیکھا تو حنان علی غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک تو حادث صاحب، آپ کو ہر وقت جلدی ہوتی ہے، اب یہ سارے کاغذات اٹھاؤ اور انہیں ترتیب دو۔ بڑی مشکل سے ترتیب دیے گئے تھے اور آپ کے ایک جھٹکے سے بکھر کر رہ گئے۔ اس نے کسی کا غصہ ہادی پر نکالا۔ ویسے یہ بات ہے کہ اگر کسی کو
غصہ دوسرے پر ہو، آگے کوئی اور مل جائے اور پھر وہ کوئی بات کہہ دے تو پھر وہ سارا غصہ اس پر ہی انڈیلا جائے گا اور غصے کا گراف بھی 100 پر پہنچنے کی بجائے 105 پر ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہادی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہادی نے منہ بنا کر نور کی طرف دیکھا تو اس نے منہ چڑھایا اور سیڑھیاں چڑھ گئی، جبکہ ہادی اس نئی مصیبت میں پھنس گیا اور ساتھ ہی ساتھ حنان علی سے غصے بڑے کلمات بھی سننے پڑے۔ پیپرز ہو چکے تھے اور اب رزلٹ آنے کا انتظار تھا، جس کے لیے بے حد دعائیں اور منتیں مانگی گئی تھی۔ ہادی صبح سویرے سیر اور ورزش کرنے چلا جاتا اور پھر کرنے کے بعد کھیتوں میں کام کرنے جاتا تھا۔ اس دن جب صبح سویرے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو نور اس کے پاس آ کر بولی، میں بھی چلوں تمہارے ساتھ۔ اس کے ہاتھ لمحے بڑھ کر رکے، پھر اس نے نور کی طرف دیکھا۔ کیا کرو گی وہاں جا کر؟ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی کر لوں گی۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور پرسوچ نظریں اس پر گاڑ دی۔ اگر نہیں لے کر جانا تو صاف صاف کہہ دو، سوچ کیوں رہے ہو؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرائے اور وہ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ پیر پٹکتی چل دی۔ ارے رکو تو! وہ بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ سنی انسنی کرتی کمرے میں چلے گئی اور دروازہ بھی بند کرنے لگی تھی جب ہادی بولا، نور بات تو سنو۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا تھا، میں تو کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ اور وہ کیا تھا جو اپنے دانتوں کی نمائش کر رہے تھے؟ بولو، وہ غصے سے بولی۔ دیکھو نور، تم چل ہی ہو یا نہیں؟ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے بولا۔ آنا ہو تو آ جاؤ۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی اور پھر اس کی تقلید کرتی باہر نکل آئی۔ دیکھو نور، اب میں بھاگنے لگا ہوں۔ اگر تم نے بھاگنا ہے تو ٹھیک، ورنہ یہیں رکو۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ میں بھی بھاگوں گی، وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی۔ یہ دیکھا ہادی مسکرایا تو پھر شروع ہو جو۔ یہ سن کر اس نے اپنا دوپٹہ بائیں کندھے پر برابر کر کے دائیں بازو کے نیچے سے باندھا اور جوتا اتار کر اسے دیکھا۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ شروع کیا۔ لمحوں میں ہادی اس سے آگے ہو گیا۔ وہ بھی اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتی تھی، تبھی ایک موٹا کانٹا اس کے پاؤں میں چبھا اور ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ کٹے ہوئے درخت کی مانند نیچے گری تھی۔ کچی جگہ تھی جس کی وجہ سے اور تو کوئی چوٹ نہیں، مگر پاؤں میں جیسے درد کی لہریں سی گزر رہی تھی۔ چیز سن کر ہادی دوڑ کر اس کی طرف آیا، پوری سانسوں کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ نور نے اپنا پاؤں اس کی طرف کر دیا۔ آنسو کے تار در کے تار بہہ رہے تھے۔ میں اسے نکالنے لگا ہوں لیکن کوشش کرنا چیخ نہ نکلے، کیونکہ صبح صبح آواز دور تک جاتی ہے۔ ہادی نے پاؤں اور اس کی طرف دیکھا، جس نے گردن بڑے زور زور سے آگے پیچھے ہلائی اور ساتھ ہی دوپٹہ منہ میں ٹھونسا اور اوپر سے دونوں ہاتھ بڑی مضبوطی سے ٹکا دیے تھے۔ انہیں جو ہی کانٹا نکالا تو اس کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پہلے تو اس نے اسے ہاتھ سے روکنا چاہا، مگر وہ ہاتھ کو بھی رنگین کرتا گیا تو اس نے کندھے پر رکھے اپنے رومال سے ایک پٹی پھاڑی اور کس کر اس کے پاؤں پر باندھ دی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نہیں لانا چاہتا تھا، اب چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھا جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور ایک جھٹکے سے اسے اٹھایا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی۔ اس نے اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ گھر والوں نے اس کے لنگڑانے کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ سنایا، جس پر گھر والوں نے اسے نصیحت کی اور ہر وہ نصیحت پر اسے گھور کر دیکھتی تھی، جس کو وہ مسکرا کر دیکھتا رہا اور اس کی گھوریوں کا اثر بالکل بھی نہ لیا۔ ہادی آج کل محمد علی کے ساتھ مل کر زمینوں پر کام کرواتا اور ٹریکٹر کا کام بھی وہ خود کرتا تھا، جس پر اسے نور کی طنزیہ باتیں بھی سننے کو ملتی تھیں، مگر ان تمام باتوں میں بھی اسے مزہ آتا تھا۔ ایک دن جب صبح ہادی ٹریکٹر زمین پر کام کرنے لے گیا اور نور نے اپنی سہیلی کے گھر دعوت پر جانا تھا، تو وہ گلابی گوٹا کنارے والے سوٹ میں تیار ہو کر گئی اور وہیں سے واپسی پر وہ ہادی کے ساتھ آئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ماں اس کے قریب آئی اور پریشانی سے بولی، نور پتر، اتنی دیر کتنے لا دی ہے؟ میرا دل ہول رہا تھا۔ بس کیا بتاؤں ماں جی، وہ تابی کی بچی مجھے چھوڑنے نہیں آ رہی تھی، آخرکار مجھے خود ہی آنا پڑا۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ پھر وہ چلتے ہوئے کھانے کی طرف آ گئی۔ ہادی جب شہر گیا تو اپنے لیے گٹار بھی ساتھ لایا تھا۔ پھر شام کو کھانے کے بعد اس نے سب کو جمع کیا۔ انہی دنوں حنان علی کاروبار کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ پھر جو اس نے گانا گایا، اس کی آواز اور ساتھ ہی چاندنی رات کا منظر گانے کے لطف کو دوبالا کر گیا۔ یوں ہی گانا ختم کی ہوا تو محمد علی کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی، ماشاءاللہ میرے پتر دی آواز بڑی سونی ہے۔
اسی طرح سب لوگوں نے اس کی تعریف کی، پھر یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ اس کے گٹار گانے کے بول کے ساتھ ہی انداز بدلتا رہتا۔ وہ گانا خود لکھتا تھا۔ نور نے اس کے گانوں کی اپنے موبائل میں ریکارڈنگ کی تھی۔ پھر حنان علی واپس آ کر ہادی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ کبھی کبھار نور کو گھر سے دور لے جاتا، اسے گانا سناتا، وہ غور سے ہر مصرع سنتے رہتی۔ وہ کبھی کبھار اس کے بول سن کر وہ بے ساختہ ہنسی۔ ہادی مصنوعی خفگی سے اسے گھورتا۔ حنان علی حسب معمول کاروبار کے سلسلے میں شہر تھے۔ صبح کا وقت تھا، ناشتہ تیار ہو رہا تھا جبکہ نور اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر مصروف تھی۔ انہیں آج پھر سے 2 گانے نیٹ اور فیس بک پر ڈالے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت سی تصویر ہادی کی ڈالی۔ ہادی کا پورا نام اور ایڈریس بھی آج اس نے لکھ دیا۔ آج کل وہ بڑا مشہور ہو رہا تھا لیکن اسے اس بات کی خبر تک نہ تھی، یعنی ہوا کا آوا ہی نہ جانے، باغ تو سارا ہی جانے ہے۔ وہ کمرے سے نکلی اور کھانے کی طرف آگئی۔ اس کے لب اپنے آپ مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھا ہادی کو شرارت سوچی۔ اے عورت، تو لمبے لمبے دانتوں کی نمائش کیوں کروا رہی ہے؟ ہادی نے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے کہا۔ سب کی نظریں ایک دم سے ہادی اور پھر نور پر پڑی تھی جس کی مسکراہٹ ایک دم سے سکڑی تھی۔ پھر وہ غصے سے بولے، تم کون سے دودھ پیتے بچے ہو؟ جس کا جواب جلد ہی آیا، ہاں میں تو ابھی تک بچہ ہی ہوں۔ وہ معصوم منہ بناتے ہوئے بولا۔ ساتھ ہی محمد علی سے پوچھا، ہے نا بابا بچہ ہونا؟ اس کا معصومیت بڑا چہرہ دیکھ کر مسکرایا اور تائید میں سا ہلا دیا۔ اچھا تو تم دودھ پیتے ننھے منھے سے بچے اور میں بوڑھی عورت ہے نا؟ وہ ایک دم سے غصے میں تھی۔ ارے تم تو بہت جلدی خود کو جان گئی ہو۔ ہادی مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا۔ مصنوعی حیرت سے بولا۔ اس سے پہلے کہ نور اسے کرارا سا جواب دیتی محمد علی نے انہیں روکا۔ نہ لڑو بچو، آرام سے کھانا کھاؤ۔ پھر نور نے کہا، جاؤ نور ہادی کے لیے دودھ لے کر آؤ۔ ہادی دودھ میں 2 چمچ شکر ڈالتا تھا۔ نور نے آدھا چمچ شکر ڈالا اور دودھ لے آئی۔ ہادی نے ایک گھونٹ بھرا اور پھر بولا، شکر کم ہے۔ اچھا لاؤ میں اور لے آؤں۔ نور نے بے تاثر چہرے مگر چمکتی آنکھوں سے کہا۔ 5-6 چمچ مکس کر کے لے آئی۔ پھر اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ لو پیو، اب کم نہیں لگے گا۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر جان گیا کہ وہ کچھ کر کے آئی ہے۔ پھر گلاس لے لیا۔ نور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہیں گلاس لبوں سے لگایا اور ایک گھونٹ دودھ کا بڑا لیکن شکر کی مقدار حد سے زیادہ تھی۔ انہیں رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے سر کو یوں ہلایا جیسے کہہ رہی ہو، اب آیا مزہ، اور کرو مجھ پر باتیں۔ اسے دودھ پینا پڑا کیونکہ رکھ کر وہ جا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس وجہ سے کہ محمد علی کی باتیں سننی پڑتی جو کہ اس معاملے میں سخت تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رزق حلال کو برباد نہیں کرتے، اس کی حفاظت کرتے تبھی یہ تمہارے پاس آتا ہے، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے تو اللہ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اس دن ہادی جو ہی کالج سے باہر نکلا اور بائک کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے پیچھے سے آواز آئی، مسٹر ہادی۔ وہ بائک کو پکڑے ایک دم سے مڑا۔ سورج کی گرمی سے اس کی آنکھیں چندیا سی کی۔ میں کامران انجم، ایک چینل پروڈیوسر ہوں۔ وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، بہت خوش ہوئی آپ سے مل کر۔ جی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ بس آپ ایک کام کریں، میرے لیے صرف ایک گانا میرے چینل پر گا لیں، یہی ایک گزارش کرنی تھی آپ سے۔ وہ عاجزانہ انداز میں بولا، لیکن سر میں نے آپ کو نیٹ پر دیکھا، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میں جانتا ہوں شاید آپ کے کسی کزن نے وہ ویڈیو ڈالی تھی، لیکن مجھے آپ بے حد اچھے لگے ہیں اور اسی وجہ سے میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ بس ایک گانا باقاعدہ طور پر ٹی وی پر گا لے، پھر میں فورس نہیں کروں گا۔ اسی طرح کی چاند دوسری باتیں کر کے اس نے اسے قائل کر ہی لیا۔ اسی طرح پھر اسے کئی دوسرے چینل سے بھی آفر آئی جنہیں اس نے انکار کر دیا، سوائے 2-3 کے۔ محمد علی نے اس کی اس ادا کو سراہا اور کامیابی کی دعا دی۔ اس کی تصویریں اور گانے اخباروں، رسالوں، ٹی وی پر چلنے لگے اور وہ بے حد مقبول ہونے لگا۔ نور اس پر بہت خوش تھی۔ حنان علی آج کل فارغ تھے تو اس نے سوچا کہ آج زمینیں دیکھ لیں۔ محمد علی جب اسے پورے زمین دکھائے تو پھر اس کو لیے ٹیوب ویل پر بیٹھ گئے اور بولے، حنان بھائی، میرے بچے کو کبھی تکلیف نہ دینا اور اس کا بہت خیال رکھنا، جب میں مر جاؤں تو۔ حنان علی نے ایک دم سے اس کی بات کرتی، ایک تو تمہیں یہ وہم ہو گیا ہے مرنے کا، ہادی میرا بھی بیٹا ہے، یہ جو روز تم مرنے کی باتیں کرتے ہو نہ کیا کرو۔ پھر اس نے اسی طرح کی چند باتیں کی، پھر وہ گھر کی طرف چال دیے۔ رزلٹ آنے کے بعد محمد علی نے ایک تقریب رکھی جس میں ہادی اور نور نے اپنے دوستوں کو بھی بلایا۔
لڑکیوں نے ہادی کو دیکھا تو سوال کیا، اس نے انہیں کزن بتایا اور اس کی طرف بڑھی جو کہ اسے بھی ابھی دکھائی دیا تھا۔ وہ موبائل جیب میں ڈالا تھا، سفید سوٹ میں اور سبز رومال کندھے پر رکھے وہ سبھی سے الگ لگ رہا تھا۔ اس کا انداز لمحہ با لمحہ بدلتا رہتا تھا، کبھی شرارتی تو کبھی سنجیدہ ہو جاتا۔ وہ اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ جب ہادی نے اسے دیکھا، وہ سفید فراق پر سبز ریشمی دوپٹہ اور پریشان دکھائی دی۔ اس نے آبرو اچکائے جیسے کہہ رہا ہو کیا ہوا؟ جواب مصنفی میں سالا۔ اچانک ہادی کا موبائل بج اٹھا۔ وہ تھوڑا پریشان تھا، جس سے وہ سب سے چھپا رہا تھا مگر نور سے نہیں چھپا سکتا تھا، اور نور اسی وجہ سے پریشان تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے جیب کو نیچے سے پکڑا، دوسرے ہاتھ سے موبائل نکالا، ایک طرف ہو کر بات کرنے لگا۔ پھر پریشانی اس کے چہرے پر مکمل طور پر نمایاں ہو گئی تھی۔ موبائل بند کرتا تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تو نور بھی اس کی طرف لپکی۔ جب وہ بائک پر بیٹھا تو اسی وقت نور بھی پہنچ گئی۔ بازو سے پکڑے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر کہا، تم اندر جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بابا نے بلائے ہوئے اشاروں پھر وہ بائک سٹارٹ کر کے بگا کر لے گیا، جبکہ وہ اس وقت تک دیکھتی جب تک وہ نظر سے دور نہ چلا گیا۔ اسے پتہ تھا وہ اسے پریشانی سے دور رکھنے کے لیے نہیں بتا گیا۔ بابا آج جانا ضروری تو نہیں؟ اب کل چلے جائیے گا۔ محمد علی جو کہ آج فنکشن والے دن جا رہے تھے شہر، انہیں روک رہا تھا مگر وہ جانے کے لیے بازی تھے۔ اس کی بات سن کر وہ بولے، ارے بابا تمہیں کیا معلوم یہ زمینوں کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ اگر میرا جانا ضروری نہ ہوتا تو میں نہ جاتا۔ تم فکر نہیں کرو، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا، وہ نماز میرا انتظار کرے گا۔ شہر جا کر تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا بس۔ دراصل وہ دور اور منافع نہ دینے والی زمینیں بیچنا چاہ رہا تھا اور ہادی انہیں روک رہا تھا کیونکہ اسے کسی انہونی کا احساس بار بار ہو رہا تھا۔ میں ڈرائیور کو ساتھ لے کر جاؤں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے تسلی بڑا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ انہوں نے زمین بیچ کر ساری رقم اور اپنے اکاؤنٹ سے بھی ساری رقم نکال کر ہادی کے اکاؤنٹ میں ڈال دی۔ سارا کام صحیح طرح سے ہوا تھا اور وہ وہاں سے چل بڑے تھے جب محمد علی نے کہا، اب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہم اب آ رہے ہیں۔ پھر جب دوبارہ فون آیا تو اسے اس افتاد کی خبر ہوئی۔ جب ڈرائیور بولا، او سائیں ادا سائیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ وہ حقیقت میں پریشان ہوا۔ سائیں، وہ کچھ ڈاکو تھے، آئن تے ساڈی گڈی اتے حملہ کر دیتا تے سب نوں وڈا مارا ویے، ہون زخمی تھی گن تے نال کوئی مدد دا ذریعہ بھی نظر نہیں آندا پیا۔ وہ بے حد پریشانی سے بولا۔ ہادی نے ڈرائیور کو ایمبولینس بلوانے کا کہا اور خود بھی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جب نور نے اس سے پوچھا تو اسے تسلی اور پریشانی سے بچانے کے لیے کچھ نہیں بتایا۔ محمد علی کی گاڑی یوں ہی بیران جگہ سے گزرنے لگی تو ایک گاڑی نے انہیں اوورٹیک کیا اور ان کے آگے سے رک گئی کہ روڈ بلاک ہو گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے گاڑی روکی۔ گاڑی سے 3 آدمی نکلے جو شکل سے ڈاکو معلوم ہو رہے تھے۔ وہ گاڑی کی طرف آئے اور اس پر بندوق کا پٹ مارا، بولے، اترو نیچے اترو۔ لیکن انہوں نے کوئی حرکت نہ کی تو وہ پھر سے بولا تھا، اترتے ہو یا اپنے طریقے سے اتارو۔ محمد علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے انہیں گھورنے لگا۔ جب آگے سے وہ پھر سے بولا، اپنی آنکھیں نہ دکھاؤ، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چلو بھائی، شیشے توڑ ڈالو اور اسے باہر نکالو۔ وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ اس کے کہنے پر وہ اپنا کام سارے انجام دینے لگے۔ یہ دیکھ کر محمد علی نیچے اترے، بولے، تم چاہتے کیا ہو؟ ارے او بولے بادشاہ، زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں، جلدی سے رقم ہمارے حوالے کر دو۔ مگر میرے پاس تو کوئی رقم نہیں، وہ رکھائی سے بولا۔ اچھا، وہ طنزیہ بولا، ارے یارو ذرا اس کی خدمت تو کرو، ابھی بتائے گا کہ ہے یا نہیں۔ وہ محمد علی کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے جب ڈرائیور محمد علی کی طرف بڑھا تو اس ڈاکو نے اس کی ٹانگوں کی طرف فائر کھول دیا اور ساتھ ہی بولا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو مارے جاؤ گے، اپنی جان کی پرواہ کرو۔ گولی اس کے گھٹنے سے ذرا نیچے سے ہلکی سی چھو کر گزری تھی، مگر جب انہوں نے محمد علی کو مارنا شروع کیا تو یہ دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور اسے بچانے کی کوشش میں خود بھی زخمی ہوا۔ اسی وقت ڈاکو نے ساتھیوں کو روکا اور پھر سے مطالبہ دہرایا، میرے پاس کوئی رقم نہیں، اگر ہوتی تو دے دیتا۔ وہ کراہتے اور غصے بڑے لہجے میں بولا، ہاں جیسے دینے کے لیے ہی کھڑے تھے نا۔ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولا۔ انہوں نے گاڑی کی تلاشی لی اور اس کی بھی تلاشی لی، مگر جب انہوں نے وہاں رقم نہ پائی تو اسے
چند ایک پاؤں مارے اور بکتے جھکتے چال دی۔ محمد علی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ڈرائیور نے جلدی سے ہادی کو فون کیا، پھر وہ سے ایمبولینس میں لے کر ہسپتال پہنچا تھا۔ ہادی جائے واردات پہنچا، وہاں کے حالات کو دیکھا گاڑی بےحد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ انہوں نے پتہ پوچھا کہ وہ کس ہسپتال میں ہے اور اسی طرح چال دیا۔ ساتھ ہی حنان علی کو بھی اس ہسپتال آنے کو کہا۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا تو پوچھا حنان علی کون ہے؟ حنان علی آ گیا ہے۔ ڈاکٹر اسے لی اندر کی جانب بڑھ گیا اور پھر اسے کہا انہیں زیادہ بولنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ بےحد اصرار کر ہے، آپ ان کی بات سن لے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ باہر نکل گیا۔ حنان علی اس کے قریب آئے تو وہ بولا حنان بھائی میری حالت اب جواب دے رہی، اگر میں مر جاؤں تو میرے بیٹے کو باپ کا پیار دینا اور اپنا وعدہ بھی پورا کرنا، اس کی کسی غلطی پر اسے چھوڑ نہ دینا بلکہ اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا۔ پتہ نہیں مجھے یوں کیوں لگتا ہے جیسے میرا بیٹا میرے بعد اکیلا رہ جائے گا اور تم اسے چھوڑ دو گے۔ اگر تم اتنے ہی غمگین ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں ڈاکٹر آگے انہیں باہر جانے کو کہا۔ محمد علی نے کہا حنان بھائی اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ وہ سار لتے ہوئے باہر نکل آیا۔ انہیں بے حد گہری چوٹیں آئی تھی، اس وجہ سے ڈاکٹر زیادہ پر امید نہ تھے۔ سوری ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر جوں ہی باہر نکلا تو بولا ہادی سے آنکھوں سے گورتے اس کے بڑا مگر گربان سے پکڑتے ہوئے بولا کیوں مارا میرے بابا کو؟ اس سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تم لوگ ہو ہی ایسے، سب کو مار دیتے ہو۔ مار دیا نے میرے بابا کو بھی؟ اس کی آواز کے ساتھ آنسو شامل تھے جو کہ اس کے دکھ کی کیفیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ اب تم مجھے بھی مار دو۔ ہادی اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن پر رکھتے ہوئے بولا، پھر اس کے ہاتھ چھوڑ کر وہ حنان علی کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا چچا جی اس نے میرے بابا کو مار دیا، اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ جھوٹ بولتا ہے، میرے بابا نہیں مرا، میرے بابا نے خود مجھ سے کہا تھا کہ میں ابھی گھر آ جاؤں گا۔ انہیں کھینچتے ہوئے اندر لے جانے لگا۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ خود ڈاکٹر بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ حنان علی نے نم آنکھوں سے نفی میں سانس لایا اور بولا نہیں بیٹا وہ درست کہہ رہے نہیں، وہ خوف زدہ ہو کر جی آپ سب بہت برے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہو۔ میرے بابا میرا انتظار کر رہا ہوگا، ہاں وہ انتظار کر رہا ہوگا، میں خود ان کے پاس جاتا ہوں، وہ سو رہے ہوں گے، پھر جب میں انہیں بلاؤں گا تو وہ جاگ جائیں گے۔ وہ جی بہکی باتیں کرنے لگا اور ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، مگر حنان علی نے جب اسے پکڑا تو وہ چلانے لگا۔ چلاتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ حویلی جہاں کچھ دیر پہلے خوشیاں رقص کر رہی تھی اب وہاں غم کی صفیں بچھ گئی تھی۔ ان کے گاؤں میں جب بھی کوئی مرتا تھا تو وہ داڑے مار کر رونے کے بجائے قرآن پاک پڑھ کر اسے بخشتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے اور میت کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اس وقت بھی سب قرآن پاک پڑھے تھے، مردوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا تھا۔ ہادی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو بازو سے صاف کرتا جو پھر اسی شدت سے باہر نکل آتے۔ اسی طرح روتے روتے قرآن پاک پڑھتا رہا۔ سب پر غم بڑا باری تھا مگر صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دیا گیا۔ ہادی یوں لگتا تھا جیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہو، وہ بکھر کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کئی گھنٹے گزار دیتا تھا۔ اس کا کھانا پینا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ امی ہادی کہاں ہے؟ نور جو ابھی نہا کر آئی تھی ماں سے پوچھا۔ وہ ابھی پچھلی طرف والے باغیچے میں گیا ہے، آمنہ بیگم نے جواب دیا۔ اچھا امی میں پھر اس کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ دوپٹے کے ایک پلو کو سر پر لیتے ہوئے بولی۔ رگوش کے دونوں طرف پھولوں کے پودے تھے جن پر رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ارد گرد مختلف اقسام کے پودے تھے۔ اس کے کچھ فاصلے پر پیپل کا بڑا سا درخت بڑی شان سے اپنے بازو پھیلائے کھڑا تھا جس کے نیچے سبزے پر ہادی بیٹھا دکھائی دیا۔ انہیں ایک گلاب کے پودے سے ایک گلاب بڑی محبت سے توڑا، ہادی کی جانب چال دی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دلنشین مسکراہٹ تھی جس کی وجہ سے اس کا ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا۔ قریب جا کر اس نے اسے پکارا۔ میر جب اسے ہادی پر پیار آتا تو وہ اسے اس کے نام کا پہلا حصہ لے کر پکارتی تھی۔ ہادی اسکن کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس ہے، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ دور گلاب کے پودوں پر نگاہ جمائے ارد گرد سے بیگانہ تھا۔ اسی وقت اس کی نمی میں اضافہ ہوا جب نور نے اسے پھر سے پکڑا لیکن اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ کا، ہادی نے جلدی سے اوپر دیکھا تو نور نے آبرو اچکائے جیسے پوچھا ہو کیا ہوا؟ کچھ نے اس کے کہنے کے ساتھ ساتھ بازو سے آنسو صاف کیے اور نفی میں سر بھی ہلایا۔ یہ لو بھی اس نے گلاب اس کی طرف بڑھایا۔ انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے سر کا حبیب سا اشارہ کیا۔ ہادی نے اسے سے پھول لے لیا۔ آؤ باہر چلتے ہیں، وہ ہادی کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی تھی۔ نہیں یہی جگہ ٹھیک ہے، وہ پھول کی پتی کو نرمی سے ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ تم اٹھو تو صحیح، چلو پھر وہاں چلتے۔ اس نے دور درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں دو بڑے بڑے پتھر رکھے تھے جن پر اکثر بیٹھ کر وہ باتیں کرتے تھے۔ ہادی نے ایک دفعہ اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے ساتھ اس سے آگیا۔ پھر نور اس سے مختلف باتوں سے اس حالت سے دور لے آئی
اسی دن نور نے ہادی کو دوبارہ کوئی گانا گانے کی فرمائش کی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے ایک گانا سنا جو کہ نور نے اپنے پاس موبائل میں محفوظ کر لیا۔ پہلے والے گانے بھی اس کے پاس محفوظ تھے۔ اس نے وہ گانے ٹی وی اور ریڈیو والوں کی طرف بھجوا دیے۔ ہادی کو بڑھ سے ٹی وی اور ریڈیو والوں کی طرف سے گانا گانے کی فرمائش ہوئی، جس کے لیے نور نے ہی اسے گانے کا کہا۔ جب حنان علی کو معلوم ہوا تو اس نے وہ کر دیا جس کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ میں اپنی بیٹی کسی گانے والے عاشق کو نہیں دے سکتا۔ ہادی نے جب رشتے سے انکار کا سبب پوچھا تو حنان علی نے اسے غصے سے جواب دیا، لیکن چچا جی میں یہ سب چھوڑ دوں گا۔ وہ غم زدہ ہو کر بولا، لیکن اب تمہارے چھوڑنے سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں اس جگہ رہوں گا، نہ ہی نور اور آمنہ کو رہنے دوں گا۔ اس کے کانوں میں سور پھونکا ہوا چڑھ چکا تھا۔ ہادی کے لیے اب پریشانیاں کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ وہی بیٹھتا چلا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار نکلنے لگے۔ زمین کو حنان علی پہلے مزارہ کے ذمہ لگا چکا تھا۔ جب محمد علی فوت ہوا تھا تو کام کرنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے حنان علی نے وہ زمینیں مزارہ کو رکھوالے کے لیے دے دی تھی۔ ہادی کچھ دیر تو وہیں بیٹھا روتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چل دیا۔ کچھ دور اسے حنان علی کھڑے نظر، وہ ان کی جانب چل پڑا۔ گاؤں کے چند شر پسند لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں اس طرح سے بتائی کہ حنان علی نے یہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا، اور اس وقت اسے بھائی کی نصیحت تک یاد نہ رہی۔ انہوں نے کئی ایسی باتیں بھی کہیں جو کہ کوئی حقیقت نہ رکھتی تھی۔ حنان علی نے بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کے اس رشتے سے انکار کر دیا جس کے بارے میں وہ بھائی سے وعدہ کر چکا تھا۔ ابھی محمد علی کی وفات کو 6 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ حنان علی نے رشتے سے انکار کر دیا۔ ہادی حنان علی کے قریب پہنچا، انہیں پکارا، چچا جی۔ اس کی آواز میں تڑپ تھی اور آنکھوں میں نمی بھی بڑی واضح دکھائی دیتی تھی۔ چچا صحیح میں مانتا ہوں۔ اس کی آواز گلے میں اٹک رہی تھی اور ساتھ ہی آنسو کی آمیزش تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میری غلطی آپ کے نزدیک بہت بڑی ہے، لیکن معافی کی گنجائش بھی تو ہوتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، آپ یوں نہ کریں، میں مر جاؤں گا۔ وہ روتے ہوئے ان کے پیروں میں آن بیٹھا۔ حنان علی جلدی سے پیچھے ہوا اور غصے سے بولا، تو مر جاؤ، یہاں فرق کس سے پڑتا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ مر جاؤ۔ جو تم کرے وہ کہنے کے ساتھ ہی چل دی کہ ہادی وہاں بیٹھا روتا رہا۔ باقی گھر والے اس افطار سے بے خبر تھے۔ می تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ جو ہی ہادی رات کو گھر میں آئے اس کی آنکھیں دیکھا نور نے پوچھا۔ دونوں بیگمات بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ بے حد بے چین لگ رہا تھا۔ بس کچھ نہیں، تمہارا وہم ہے، تم پریشان نہ ہو۔ کہنے کے ساتھ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، مگر چہرے نے ساتھ نہ دیا اور آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ چونکہ حنان علی نے اس سے دیر پر بات کی تھی، اس وجہ سے وہ لاعلم تھا۔ ہادی ہادی صحیح سے یہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ پریشانی سے بولی، تم حل کر ہی نہیں سکتے، بلکہ تمہارے بات کرنے سے وہ اور زیادہ بگڑ جائے گی۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ نور بھی اس کے پیچھے پیچھے چل، جبکہ دونوں بیگمات پریشان ہو اٹھی اور ان کو آگے پیچھے جاتا دیکھنے لگی۔ ہادی سے جب نور نے بار بار پوچھا تو اس نے سب کچھ واضح الفاظ میں بتا دیا۔ نور یہ سن کر سکتے میں آگے، پھر تھوڑی دیر بعد اس نے اس خاموشی کو توڑا، میں بات کروں بابا سے؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو وہ بات کہہ کر گئے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ تمہارے بات کرنے سے اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ بس تم اتنا کرنا کہ ابھی امی اور چچی کو مت بنانا، صبح تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تم اس طرح سے رہنا جیسے تمہیں اس بات کی کوئی خبر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اسے تو سمجھا رہا تھا، مگر اس کا خود کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے کہہ دے کہ ہاں نور تم بات کر کے دیکھو، کیا پتہ ٹھیک ہے۔ اس نے مرے مرے انداز میں کہا، تم امی اور چچی سے کوئی بہانہ کر لینا، اب جاؤ تم، اگر چچا نے دیکھ لیا تو تماشا بن جائے گا۔ نور کی خود ہی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ پلیز رونا مت، تمہارے رونے سے مجھے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ اس نے ایک نظر ہادی کو دیکھا، ہاتھ کی پشت سے آنسو جو ابھی آنکھوں میں تھے پونجے اور باہر نکل آئی۔ جب آمنہ اور سمرہ بیگم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا گہرا دوست چھوٹی سی بات پر ناراض ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہے۔ چلو بھائی، جو کچھ لینا ہو لے لو، آج رات 12 بجے ہمارے فلیٹ ہے، ہم نیو یارک جا رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے۔ حنان علی کمرے میں آ کر آمنہ بیگم سے بولے تھے، وہ سمرہ اور ہادی بھی جا رہے ہیں؟ آمنہ بیگم نے پوچھا، نہیں، بس ہم تینوں ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے سامان نکال کر بیگ میں رکھنا شروع کر دیا، جبکہ آمنہ بیگم نور کو بتانے چل دی۔ 8 بجے تک انہوں نے سامان گھر میں رکھ لیا تو حنان علی مزارے سے کوئی بات کرنے چلے گئے، جبکہ آمنہ بیگم نے سمرہ بیگم کو ساری بات بتائی اور اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ امی میں ہادی سے مل آؤں؟ نور نے ماں سے پوچھا۔ ہاں بیٹا مل آؤ، لیکن جلدی واپس آنا۔
آمنہ بیگم نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر ہادی تو گارڈ میں نہیں ہے، وہ صبح سویرے ہی کہیں باہر گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا۔ کل رات سے اس نے ایک نوالہ تک نہیں لیا، پتہ نہیں اس قدر پریشان کیوں ہو رہا۔ دوست تو ناراض ہوتے رہتے مگر یہ تو سمرا بیگم کی پریشانی بے حد بڑی ہوتی۔ یارو دوستوں کے ساتھ کھا لیتا ہوگا، تم پریشان نہ ہوا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر ابھی آتا ہے تو میں اسے سمجھاتی ہوں تانگ نہ کیا کرے۔ اسی وقت حنان علی اور سمرا بیگم سے مل کر انہیں باہر آنے کا کہا، خود جلدی سے باہر نکل آئے اور گاڑی میں بیٹھے جب نور اور آمنہ بیگم ابھی جا رہے تھے کہ ہادی گاڑ میں داخل ہوا۔ وہ بے حد کمزور لگ رہا تھا، آنکھیں ابھی بھی سرخ اور نمی سے بڑی تھی۔ انہیں حنان علی کو دیکھا جس نے اسے دیکھ کر لب بینچے تھے، کیونکہ ابھی جب وہ آ رہا تھا تو ہادی نے ایک بار پہ انہیں منایا تھا، اس کے سامنے اس قدر گر گرایا تھا کہ اگر وہ اس قدر گر گرا کر معافی مانگتا تو خدا بھی اسے معاف کر دیتا، مگر اس میں اتنا ضعف نہ تھا کہ وہ اسے اس چھوٹی سی غلطی پر معاف کر دیتا۔ ہادی شکست خدا سا اندر جانے لگا تو آمنہ بیگم نے اسے پکارا اور بولی، ہادی بیٹا، اپنی امی کو تانگ نہ کرنا اور ذرا جلدی واپس آیا کرنا، تمہاری ماں اب اکیلی ہوگی، ہم جلدی واپس آئیں گے۔ ہادی کی آنکھیں گرم سیال پانی نکل کر گریبان میں گر گیا۔ آ جاؤ بھائی، دیر ہو رہی ہے، حنان علی جھنجھلاہٹ بڑے انداز میں بولے تو آمنہ بیگم نے تسلی بڑا ہاتھ ہادی کے کندھے پر رکھا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ نور اس کے قریب نور کے فقط اتنا دھیمی آواز میں کہا، ہادی اپنا خیال رکھنا، مجھے یقین ہے ہم جلدی ملیں گے۔ انہیں ایک نظر نور کو دیکھا، پھر اس کی نگاہ سیاہ چپل میں وگی گندمی پیروں تک چلے گئے جو کہ اب گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گاڑی چل پڑی تھی، وہ گاڑی کی طرف دیکھتا رہا اور گرم گرم آنسو زمین پر گر کر اپنی وقت کھوتے رہے۔ گاڑی کے اوجل ہوتے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر کتنی دیر تک روتا رہا۔ سمرا بیگم نے اسے روتے دیکھا تو اسے اطلاع دینا چاہی وہ جلدی آئیں گے۔ وہ نہیں آئیں گے ماما، نہیں آئیں گے، چچا سائن نے رشتے سے انکار کر دیا اور وہ اسی وجہ سے ہی گئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ گانے والے عاشق کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتے۔ ماں، وہ دکھ سے بلا آنسو میں روانی آگی، ماں میں مر جاؤں گا، اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ زور زور سے گردن نفی میں ہلاتے آنسو بڑی آواز میں بولا تھا۔ سمرا بیگم ساکت بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں اب کچھ کرے نا، ورنہ آپ کا بیٹا مر جائے گا۔ میں نے چچا سے یہ سب چھوڑ دینے کا بھی کہا مگر وہ پھر بھی نہیں مانے، میں کیا کروں کہ وہ مان جائیں، آپ بھی کچھ بتائیے نا، وہ اس کا ہاتھ تک کہلاتے ہوئے بولا۔ سمرا بیگم کا سکتہ ٹوٹا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نہ رو میرا بچہ، وہ جلدی واپس آئیں گے، میرا اللہ تمہیں تمہاری نور ضرور دے گا۔ سمرا بیگم نے اسے تسلی دی۔ اس کے بعد اس نے اسے بڑی مشکل سے کھانا کھلایا اور پھر سکون کی گولی دے کر وہیں بیٹھ گئی اور اس کا سر گود میں رکھ کچھ سوچتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ ہادی باغیچے میں داخل ہوا تو دور اسے نور ٹہلتی دکھائی دی، وہ بغیر آہٹ کیے گیا اور ہاؤ کر کے اسے ڈرائیو اور ڈر کر اچھلی۔ ہادی اس کو دیکھ کر زور سے ہنسا، نور اس کے پیچھے مارنے کے لیے لپکی، وہ ہنستے ہوئے بھاگا۔ ہادی یہ واقعہ سوچ کر نامعقول سے مسکرایا، وہ آج باغیچے میں بیٹھے اسے کچھ ماہ پہلے کی بات یاد ہے۔ نور کی یاد اب بہت آتی تھی، جب کوئی دور ہو تو اس کی یاد شدت سے آتی ہے۔ آمنہ بیگم کو نور نے سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ حنان علی نے بھی ان سے رابطہ نہ کرنے کا کہا۔ نئے گھر میں دونوں سوچوں میں گم رہتی۔ نور اکثر روتی رہتی تھی، اس کا کھانا پینا بھی نہ ہونے کے برابر تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی گرد ہلکے بڑھ گئے تھے، لیکن چہرے کی معصومیت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس دن ماں کی اجازت سے پارک میں تھی۔ حنان علی صبح کہیں چلے جاتے تھے، وہ سنگی پین پر بیٹھ گئی، اسے تھوڑی دور گلاب کے پھول نظر آئے۔ پھر وہ واقعہ یاد آیا، جب وہ 7ویں جماعت میں تھے اور اسکول سے گھر کی طرف آ رہے تھے تو اس نے گلاب دیکھا۔ ہادی سے کہا کہ ہادی وہ گلاب تو لے آؤ۔ نہیں بھائی میں نہیں جاتا، وہ دیکھو اس کے ساتھ ڈاگی بھی بیٹھا ہے۔ اس نے اس طرف اشارہ کیا جہاں کالے رنگ کا کتا بیٹھا تھا، جو کہ رکھوالی کے لیے تھا شاید۔ تو کیا ہوا، تم چپکے سے لے آنا، بس اگر نہ لے آئے تو میں ناراض ہو جاؤں گی اور بولوں گی بھی نہیں۔ نور کو اب سوچ کا ہی ڈر لگنے لگا تھا کہ کس طرح اس نے ہادی کو بیچا تھا۔ اس قدر ڈراؤنی شکل والا کتا جس کو دیکھا ہی ڈر لگتا تھا، وہ اس کے ناراض ہونے سے ڈرتا تھا، کیونکہ ایک وہی تھی جو اس کی اچھی دوست تھی۔ اچھا جاتا ہوں، وہ بھی دبے قدموں اس طرف جانے لگا۔ پھول توڑ کر جو ہی آدھا فاصلہ طے کر کے آیا تو کتا بھاگ گیا، تو کتا جا کے ابھرنے لگا، وہ ڈر گیا، بھاگا تو کتا پیچھے لگ گیا۔ اس کا جوتا اس وجہ سے اندر رہ گیا، جبکہ بیگ نور کے پاس تھا، اس وجہ سے وہ باہر نکل آئے اور دروازہ جلدی سے بند کر دیا۔ پھر پھول اس کی طرف کٹے، بولا یہ لے آیا ہوں۔ انہیں پھول نہ چھوڑا تھا، پھر ہوش اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ ایک دم سے اس کے آنسو جو اس کی آنکھوں میں تھے پلکوں کی باہر توڑ کر باہر نکل آئے۔ دونوں ہاتھ سنگی بینچ پر کے سر جھکا وہ رونے میں مشغول تھی۔ جب
ایک شخص اس کے قریب آن رکا اور بولا، ہیلو لٹل گرل، وائی آر یو ویپنگ؟ نور نے چونکوں سے دیکھا، نفے میں گردن ہلائی اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس شخص نے گردن موڑ کو سے دیکھا، پھر کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ کیوں مارا میرے ہادی کو؟ نور جو ابھی کالے سے باہر نکلی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک لڑکے نے ہادی کو تھپڑ مارا۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی اور اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میرے ہادی کو؟ وہ استہزائیہ ہنسا اور ساتھ میں اس کی نقل اتاری۔ ہاں میرے ہادی کو، وہ بایاں ہاتھ دل پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے لڑکے نے طنز کیا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، شکل دیکھی ہے اس کی؟ نور نے کھینچ کے ایک تھپڑ اسے مارا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ آئندہ اگر اسے ہاتھ بھی لگایا تو بہت ماروں گی، اس سے دور رہنا، تم سمجھے؟ وہ اسے دھکا دیتے بولی۔ وہ لڑکا کبھی اس کو دیکھتا تو کبھی اس ہاتھ کو دیکھتا جس سے اسے تھپڑ مارا گیا تھا۔ چلو ہادی، وہ ایک طرف کھڑے ہادی کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی۔ پھر وہ دونوں بائک کی طرف بڑھ گئے، جبکہ لڑکا گال پر ہاتھ رکھے غصے سے انہیں گھورتا رہا۔ ہادی نور کے کمرے میں بیٹھا تھا، وہ تصویریں دیکھ رہا تھا جس میں نور نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے نم آنکھیں گرم سیال پانی سے بڑھ گئی، انہیں بازو سانسوں صاحب کی اور دوبارہ تصویریں دیکھنے لگا۔ 3 ماہ سے مسلسل ہادی کو گانے کی آفرز آ رہی تھی، مگر وہ انکار کرتا آ رہا تھا۔ آج انہی کے 2 آدمی جو ٹی وی پر کام کرتے تھے اسے دوبارہ ٹی وی پر آنے کا کہنے آئے تھے۔ حالانکہ ہادی حویلی چھوڑ کر آ چکا تھا، اس گھر کا کسی کو بھی پتہ نہ تھا۔ چھوٹا خوبصورت نفاست سے سجا گھر، جس کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا، اسے میٹرک کے رزلٹ پر بابا سے گفٹ کے طور پر ملا تھا، جس کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا، مگر پتہ نہیں انہیں کیسے خبر ہوگی کہ وہ یہاں تک چلے آئے۔ جب ہادی کسی طور پر نہ مانا تو ایک آدمی جو کہ نور کے بارے میں جانتا تھا کہ وہی آدمی تھا جسے نور نے گانے بھجوائے تھے، بولا، اگر میڈم ہوتی تو ہمیں کبھی مایوس نہ کرتی۔ دوسرا آدمی جو چالاک اور ذہین تھا جاٹ سے بولا، سر جی اب میڈم کی خاطر ہی گا لے۔ ہادی نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی، نمی کو اسے سے چھپانے کے لیے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں اس کی زبان لڑکھڑائی میں آ جاؤں گا۔ وہ جو کوئی دوسرے الفاظ بولنا چاہ رہا تھا، فقط اتنا کہہ سکا، شکریہ سر جی۔ وہ سلام کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ یوں وہ پھر سے اس میں مصروف ہو کہ اب اس کے کانوں میں جدائی اور دوری کی باتیں ہوتی تھی۔ اب وہ بے حد کمزور ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے غلط باتیں کر کے ان میں دوری پیدا کی تھی، اب وہ پچھتا رہے تھے، کیونکہ ہادی ہر ایک کے کام آتا تھا۔ وہی لوگ تھے جن کے ساتھ ہادی مہلت سا، مگر انہوں نے اپنا گھٹیا پان دکھایا، اب انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دنیا ظالم ہے، پہلے لوگوں میں دوری پیدا کرواتی ہے، پھر اس پر افسوس بھی خود ہی کرتی ہے۔ اس دن ہادی گانا گا رہا تھا جب اس کے کانوں میں حنان علی کی آواز گونجی، تم مر جاؤ تو مر جاؤ۔ اس کی آواز میں آنسو کی ملاوٹ ہوئی تھی۔ گانے کو نیا سرور ملا تو اس کی آواز میں نمی نے اسے نیا سرور بخشا تھا۔ اس کے گانے بے حد مقبول ہو رہے تھے، وہ گانا بہت مقبول ہوا۔ دوسرے ممالک میں بھی کئی لوگوں نے اسے بار بار سنا، کئی چینل نے اس گانے کو بار بار ریوائنڈ کر کے وہ جگہ جہاں آنسو کی آمیزش ہوئی تھی چلایا تھا۔ اس دن وہ بے حد اداس تھا، اسے نور کی یاد بہت زیادہ آ رہی تھی۔ اس نے فیس بک پر اپنی تصویروں کے ساتھ شعر لکھ کر اپلوڈ کیا، ضرورت تھی مجھے جب بھی کسی کے پاس ہونے کی، انہی محسوس لمحوں مجھے اپنوں نے چھوڑا ہے۔ کئی سوال ایک ساتھ ابھرے تھے اور وہی وقت تھا جب نور نم آنکھوں سے پہلی بار اس کی چیک کر رہی تھی۔ شعر پڑھتے ہی اس کی آنکھوں کی نمی بڑھی۔ کتا ابھی تک بونگ رہا ہے، میں سمجھا تھا چپ ہو گیا ہوگا۔ حنان علی نے جب کہیں سے اس کا گانا سنا تو غصے سے بولا تھا۔ یہ الفاظ جب ہادی تک پہنچے تو وہ ٹوٹ کر رویا۔ وہ جو پہلی غمزدہ تھا، ان الفاظ نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ کسی کام سے حویلی آیا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ اسٹور روم کے سامنے سے گزرا تھا اور اسٹور روم کے کھلے دروازے سے نور مٹی چپڑ جھاڑو ہاتھ میں اٹھائے نکلی تھی۔ وہ ڈر کر چلا اور پھر اس کی طرف دیکھ اس قدر زور سے ہنسا تھا کہ وہ اسے گھورتے ہوئے جھاڑو مارنے کے لیے دوڑی تھی۔ متعدد دوسری واقعات بھی اسے یاد آئے۔ وہ گھر کا کونا کونا دیکھتے ہوئے نور کو سوچتا رہا، ہر طرف نور کی باتیں سنائی دیتی رہی۔ ہادی پٹی میں جگ رہا تھا اور اس کا چہرہ درد کی وجہ سے عجیب لگ رہا تھا، کمزوری نمایاں تھی۔ وہ نفی میں سانس لا رہا تھا جیسے وہ حباب کی کیفیت میں تھا۔ پھر اچانک اس نے چیخ ماری اور چچا جی پکار زور زور سے رونے لگا۔ حنان علی نے ہادی کو ہوا میں دیکھا تھا، پھر اسی ہوا میں اس نے محمد علی کو دیکھا جو کہہ رہے تھے، حنان علی تم نے وعدہ پورا نہ کیا، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم نے میرے بیٹے کو اور زیادہ تکلیف دی، میرا بیٹا وہاں پل پل مر رہا ہے اور تم یہاں سکون کرتے ہو۔ وہ غصہ ہوئے تھے۔ حنان علی کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تو وہ چھت کو گھورتے تھے، وہ پسینے کی وجہ سے بھیگے تھے۔ وہ اٹھے اور نماز کا وضو کر کے 2 رکعت نوافل ادا کیے۔
آج ہادی نے ایک اور شعر پوسٹ کیا تھا، تمہارے بے روحی اور بے وفائی کے بعد اور کوئی دوست ہم سے بنایا نہ گیا۔ نامگو سے نور نے وہ شعر پڑھا، پھر کانپتے ہاتھوں سے میسیج لکھنے لگی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اسے میسیج بھیجنے کا سوچا، ہمارے لیے تو صرف اس کا نام ہی رہ گیا لینے کے لیے، وہ شخص تو کب کا کھو چکا ہم سے۔ ہادی نے میسیج پڑھا، پھر کچھ لکھنے لگا۔ ہادی جنگل میں بھاگتا دکھائی دیا، اس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے۔ ہادی ان سے بچنے کی پوری کوشش کرتا مگر وہ ان سے بچ نہیں پا رہا تھا۔ کتے اس کے قریب پہنچ چکے تھے، ان کتوں نے ہادی پر حملہ کر دیا۔ دور کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ نور جو ابھی تہجد کی نماز پڑھ کر سوئی تھی، انہوں نے خواب دیکھا، اس نے کتوں کو حملہ کرتے دیکھا تو چیخ مار کر اٹھی۔ اذان کے آخری بول سنائی دی جو ہوا میں سنائی دے رہی تھی۔ اس علاقے میں مسجد سے روزانہ اذان دی جاتی تھی۔ نور تھر تھر کانپ رہی تھی، پھر خود کو تھوڑا کنٹرول کر کے اٹھی اور نماز کے وضو کے بعد نماز فجر ادا کی۔ نماز کے درمیان میں آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ انہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پلکوں سے آنسو نکل کر ہتھیلی میں گرا۔ انہیں رو رو کر ہادی کے دعا مانگی۔ صبح ہوتے اس نے ٹی وی کو چلا جو صرف خبریں سننے کے لیے چلایا جاتا تھا۔ اس وقت وہاں پر ہادی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ مشہور سنگر میر ہادی پر قاتلانہ حملہ، لیکن بروقت امداد نے انہیں بچا لیا۔ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی حالت بے حد نازک ہے۔ اگر خون کا بندوبست نہ کیا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس آواز نے نور کو جیسے ختم کر دیا ہو۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ چلی گئی۔ حنان علی سے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، وہ کانپتی دکھائی دیتے تھے۔ حنان علی فیملی سمیت پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے حالت بتائی اور ساتھ ہی او نیگیٹو بلڈ گروپ کا بھی انتظام کرنے کا کہا۔ نور تو یہ سن کر ہی رونے لگی۔ حنان علی نے تسلی دی اور خود خون کا انتظام کرنے چلے گئے کیونکہ تینوں میں سے کسی کا بھی خون نہ ملتا تھا۔ وہاں پر بے حد رش تھا، ان کے فینس نے خون دے دیا تھا۔ ہادی ہوش میں آ گیا تھا، ان کے فینس اسے سے ملنے کے لیے آ جا رہے تھے۔ ان کے بعد حنان علی کے انہوں نے اس سے معافی مانگی۔ ہادی نے جب نور کو دیکھا تو خوش ہو گیا اور اسی خوشی کی بدولت اس نے حنان علی کو بھی معاف کر دیا۔ ہادی جب ہاسپٹل سے واپس آ گیا تو حنان علی نے اس کی شادی نور سے کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک ہفتے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کی تمام رسومات حویلی میں ادا کی گئی۔ شادی والے دن نور اور ہادی کی جوڑی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب لوگوں نے ان کی بہت تعریف کی۔ جن لوگوں نے انہیں دور کر دیا تھا وہ بھی بے حد خوش تھے کیونکہ ہادی کی وجہ سے گاؤں کے تمام مسائل حل ہو جاتے اور لوگوں کے جھگڑے بھی ختم کروایا کرتا تھا۔ ہادی کے جانے کے بعد کئی طرح کے مسائل پیدا ہوئے جنہیں کوئی بھی حل نہ کر سکا۔ یہ دنیا بے حد ظالم ہے، کسی کو ساتھ ساتھ خوش دیکھ لی تو انہیں الگ کرنے میں دیر نہیں لگاتی، مگر پھر جب وہ الگ ہو جائے تب انہیں پچھتاوا بھی بڑا ہوتا ہے، مگر پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ دور کرنا تو ایک لمحے کی بات ہے مگر دلوں کو دوبارہ جوڑنا بے حد مشکل ہے۔ شادی کی کچھ عرصے بعد نور ہادی کے ساتھ آئی تھی تاکہ فصل وغیرہ کو دیکھ لے جو کہ ہادی نے خود اگائی تھی۔ گھومتے ہوئے وہ اس زمین تک آ گئے جس پر سبزی اگی ہوئی تھی، ان پر بہت زیادہ پھول لگے ہوئے تھے۔ پہلے چاند توڑی کی بیلیں تھی، پھر کدو کی اور پھر آہن میں بھنڈی کی بہت سے پودے اگے ہوئے تھے۔ بادلوں نے آسمان کو ڈھکا ہوا تھا، موسم قدر خوشگوار تھا۔ اتنے دن بعد گاؤں میں گھومنا انہیں بے حد خوشی مہیا کر رہا تھا۔ ہادی جھکا اور توڑی کا زرد پھول توڑ کر نور کی طرف بڑھایا، سار کے اشارے سے لینے کے لیے کہا۔ نور نے مسکرا کر پھول پکڑا اور پھر مصنوعی ہلکی سے اسے دیا اور کہا، زرد پھول تو نفرت کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ہادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر کدو کا سفید پھول توڑا اور دیتے ہوئے کہا، اچھا یہ لے لو، یہ تو نہیں ہے نا؟ اس کی جلدی پر مسکرائی تھی اور پھول لیا۔ ہادی نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے بھنڈی کے پودے سے زرد پھول توڑا جو کہ درمیان سے سرخ رنگ کا تھا اور جلدی سے اسے دیا۔ وہ اس کی اس قدر تیزی پر کہکا لگا کر ہنسی، اس کے گالوں پر پڑتا ڈمپل بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ ہادی اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر پھولوں کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ دنیا ہی ہر چیز کے بارے میں غلط اندازے لگاتی رہتی ہے، بہت سوچو، یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ جیسے پیلا پھول دیا ہے اسے نفرت اور اسے سفید کو دینے سے دوستی تھوڑی نہ ہو جاتی ہے، بس کوئی اچھا لگتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں، لازمی تو نہیں کہ دوست کو دیا جائے۔ اور اس پھول کا کیا مطلب ہوا؟ انہیں بھنڈی کے پھول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ باہر سے زرد رنگ کا تھا اور درمیان سے سرخ رنگ کا تھا۔ کیا کبھی یہ بھی ہوا کہ محبت اور نفرت ایک ساتھ موجود ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیک وقت ایک دوسرے سے محبت بھی کی جائے اور نفرت بھی۔ پھول تو اللہ پاک کی خوبصورت نعمت ہے، دنیا کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ اسے دیکھا مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو کہ سمجھ آ گئی۔ انہیں بھی مسکرا کر ہاں میں سالا۔ پھر انہوں نے کچھ دیر گھومنے باتیں کرنے کے بعد ٹیوب ویل کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھویا، پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ہادی نور کو پچھلی باتیں بتا رہا تھا، وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔
اسی وقت ہادی کی کسی بات پر نور نے کہہ کر لگایا۔ خود ہادی بھی ہنس رہا تھا۔ جب آمنہ بیگم اور سمرہ بیگم نے یہ دیکھا تو دونوں نے بیک وقت ان کی دائمی خوشی کی دعا کی، جبکہ حنان علی نے شکر ادا کیا کیونکہ اتنے عرصے بعد اس سہا سے اچھا لگ رہا تھا۔ ہر طرف ہی خوشیوں کی رم جھم ہونے لگی تھی جو کہ بے حد اچھی لگ رہی تھی۔